अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं ज़ाकिर मस्ताना। मेरा ताल्लुक़ शोबिस से है और लेकिन मैं मदनी चैनल ज़रूर देखता हूं, इसलिए कि मदनी चैनल जो है वो एक बाकायदा एक हिदायत है गुनाहों से बचने की, बुराइयों से बचने की, और सबसे बड़ी बात है कि गैर सियासी है। मैं बाबा जी से एक सवाल करूंगा। अक्सर मैंने देखा है और सुना भी है इज्तिमा में भी हर जगह के बेशक नमाज बुराई और बुरे कामों से रोकती है। मैंने कई लोगों को देखा है, हमारे अपने रिश्तेदारों में भी है, दोस्तों में भी है और इलाके में भी है, कि नमाज पढ़ते हैं, दीन के जितने काम हैं वो करते हैं, उसके साथ साथ जो काम दीन में मना है, झूठ है, सूद है और बहुत सी बुराइयों वाले काम है, तो फिर वो इन कामों से बाज क्यों नहीं आते? उनमें ऐसी क्या कमी है कि नमाज के साथ साथ अगर वो भी अमल करें तो उनकी जो नमाजें हैं, बेशक नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है, तो वो पूरे कामों से क्यों नहीं रुकते हैं? उन्हें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? नमाज बुराइयों से रोकती है। कुरान करीम में पारा 21 सूरतुल अनकबूत, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, तर्जमा कंजुल ईमान, बेशक नमाज मना करती है बेहयाई और बुरी बात से। इसके तहत सदुल अफाजिल हजरत मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैह रहमतुल्लाह अलहादी लिखते हैं, यानी ममनूआत शरइया से, यानी नमाज मना करती है ममनूआत शरइया, यानी कि शरीयत ने जिन बातों को मना किया उनसे। लिहाजा जो शख्स नमाज का पाबंद होता है और उसको अच्छी तरह अदा करता है, नतीजा ये होता है कि एक ना एक दिन वो उन बुराइयों को तर्क कर देता है जिनमें मुबतला था। एक ना एक दिन, यानी ये जरूरी नहीं कि पहली नमाज पढ़ी और साहब वो विलायत की मतलब सारी मंजिलें तय कर ली या पूरी इस्लाह हो गई उसकी, ये जरूरी नहीं। हज़रत सैयदना अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, एक अंसारी जवान सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ा करता था और बहुत से कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब करता था। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इसकी शिकायत की गई। फरमाया इसकी नमाज किसी रोज इसको इन बातों से रोक देगी। चुनाचे बहुत ही करीब ज़माना में उसने तौबा की और उसका हाल बेहतर हो गया। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि जिसकी नमाज उसको बेहयाई और ममनूआत से न रोके वो नमाज ही नहीं। अलबत्ता ये कि गौर ये करना है कि चलो भाई बरसों से नमाज पढ़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो अपनी नमाज पर गौर कर ले। नमाज जब ही नमाज होगी जब वो नमाज के अपने शराइत के साथ अरकान पूरे उसके होंगे तभी नमाज होगी, वरना नमाज कैसे होगी? तो नमाज में जैसे कि वज़ू है, फिर वज़ू ऐसा हो कि जो वाकई वज़ू हो, खाली मुंह धोना ना हो, जो पानी पच पच करके मार लेते हैं, ये थोड़ी है। ये कान की लो से दूसरे कान की लो तक ये सारा, ये पेशानी के बाल जमने शुरू हुए, ये सारा, ये थोड़ी, यहाँ देखें यहाँ खड पड़ेगी आपके, ये खड की हड्डी जो है ना, ये सारी हड्डियाँ, ये सब चेहरे में दाखिल है ये हिस्सा। तो ये सब इस तरह धुले के कम से कम 2-2 कतरे इन सबसे बह जाए। हाथ कोनियों समेत धोने, मसा बराबर करना है। मसा भी बाद लोग बराबर यूं कर लेते हैं, खाली उंगलियों के पोरे फेर लेते हैं, पानी की तरी पहुंचती नहीं है। कम से कम चौथाई सर के, जो इस चौथाई सर पर पानी की तरी पहुंचे, ये मसहा में फर्ज है। और पूरे सर का मसहा सुन्नत। शुरुआती गलत है इसकी। अब बोले कि मैं एकदम यानी कि वो विलायत की मंजिलें बैठे बैठे तय कर जाऊँ एक ही नमाज में, तो कहाँ से होगा? तो नमाज पहले दुरुस्त करना ज़रूरी है। और ये जिस पर नमाज फ़र्ज है उस पर नमाज के ज़रूरी अहकाम सीखना भी फ़र्ज है। भाई जो भी फ़न आदमी करता है, काम करता है, पहले उसको सीखता है कि नहीं सीखता है?
ایک دم سے تو وہ ماہر نہیں ہو جاتا، سیکھنا پڑتا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، جب سب کچھ آپ سیکھتے ہیں، کیا نماز ہی ایسی رہ گئی تھی کہ جس کو سیکھنے کے لیے آپ کے پاس کوئی وقت نہیں ہے، کوئی جذبہ نہیں ہے؟ تو نماز کو سیکھیے، اور وضو کو سیکھیے، غسل سیکھیے، پاک تو رہیں آپ، پاک زبان سے اللہ تعالیٰ کا نام تو لے سکیں آپ۔ تو اس طرح نماز جب عین شریعت کے مطابق ہوگی، نماز درست ہوگی، جس کو واقعی نماز کہا جا سکے، اب وہ آہستہ 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 برائیوں کو دور کر دے گی۔ اور قرآن کریم کی اس آیت کے نظارے آپ کریں گے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے منع کرتی ہے، وہ آپ کو روک دے گی انشاءاللہ عز و جل۔ ہماری عموماً ایسا سوال کیا جاتا ہے کہ یار یہ نمازیں پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، یہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اچھا، بے نمازی اپنے بارے میں نہیں دیکھتا کہ میں بھی وہ سب کچھ کر رہا ہوتا، لیکن کیونکہ ہمارے یہاں ایک مزاج ہے کہ نمازیوں پر انگلی اٹھتی ہے، مذہبی طبقے پر انگلی اٹھانے کا ہمارا ایک کلچر ہے، جسے ہر شخص بخوبی سمجھتا ہے، جانتا ہے، یا نمازی ہو کر ایسا کرتا ہے، یا داڑھی والا ہو کر ایسا کرتا ہے، دیکھو تو پیشانی پہ اتنا بڑا نماز کا نشان ہے تب بھی ایسا کرتا ہے۔ تو یہ ہمارے عموماً ایسا ہوتا ہے۔ تو اس کی ایک وضاحت امیر اہل سنت نے فرما دی کہ آخر وہ کون سی نماز ہے جو برائی اور بے حیائی سے ہمیں بچاتی ہے، اور ہماری نماز کی کہاں کہاں کیا کیا کمی تھی۔ ابو داؤد شریف کے ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے 5 نمازیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی ہیں، جو شخص ان کے لیے اچھا وضو کرے، انہیں اپنے وقتوں پر ادا کرے، اور ان کے رکوع و سجود و خشوع کو پورا کرے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے عہد ہے اور وہ اس کی بخشش فرما دے۔ اللہ کے ہاں اس کے لیے عہد ہے کہ وہ اس کی بخشش فرما دے، اور جو ایسا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے کوئی عہد نہیں، چاہے تو بخش دے اور اگر چاہے تو اسے عذاب دے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جتنے بھی اسلامی بھائی یہاں پر شریک ہیں، مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی نماز کو درست کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ نے ایک مشہور حدیث پاک تو کئی دفعہ سنی بھی ہوگی کہ جنت کی جو کنجی ہے نا وہ نماز ہے، جنت کی چابی یہ نماز ہے۔ اور یہ بات شاید ہر ایک جانتا ہے کہ نماز کی چابی یہ وضو ہے۔ ابھی ہمیں امیر اہل سنت نے وضو سے متعلق بہت ساری کمزوریاں ہمارے سامنے رکھی۔ جب کوئی وضو کرتا ہے نا، وضو خانے پہ بیٹھ کر، اور ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے وضو کر رہے ہوتے ہیں، اس کا وضو دیکھ کر، کیونکہ اب وضو ایک ساتھ کر رہا تو آنکھیں بند کر تو کوئی بھی وضو نہیں کرے گا، تو اس کا وضو کرنا نظر تو آ ہی رہا ہوتا ہے۔ اب اپنے تھوڑی سی آستین چڑھا کر بیٹھتے ہیں اور وہ پاؤں دھو کر نکل رہا ہوتا ہے، اگر ٹھیک ہے یار، پھر اس کو اگر پکڑو تو ہو سکتا ہے یہ جواب دے دے یار میں نے کسی سے سنا تھا کہ جوانوں کی طرح وضو کرو، بوڑھوں کی طرح نماز پڑھو۔ اب جوانوں کی طرح وضو کرو، بوڑھوں کی طرح نماز پڑھو، تم نے کہاں سے اسٹیکر نکال دیا؟ میری سمجھ میں تو آیا نہیں ہے کہ جو سمجھ میں آیا اس کے اسٹیکر نکال دیا، جو سمجھ میں آیا وہ آپ نے لکھ کر چھوڑ دیا کہ جوانوں کی طرح وضو کرو۔ جوانوں کی طرح وضو کرنے کا یہ مطلب تھوڑی تھا، یہ ہو سکتا ہے کسی نے اس لیے لکھ کر دے دیا ہو تاکہ یار یہ وضو خانے پر بیٹھ کر جو تھوڑی دیر اتنی دیر لگا دیں یار جلدی وضو کر لیں۔ تو ٹھیک ہے، وضو میں مطلب کہ کوئی کس نے کہا کہ وضو کی جو سیٹ ہے اس پہ چپک کے بیٹھ جائیں؟ آپ وضو کریں لیکن وضو درست تو کریں۔ ابھی تو اپنے آستین چڑھائی ہے، ابھی تو بسم اللہ شریف پڑھی ہے، اور ایک دو مطلب وہ کچھ پڑھا اور وہ پاؤں دھو کر نکل گیا، بھائی ارے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے وضو کر لیا اپنا، تو اس سے تھوڑا سا اسٹرائک ہوتا ہے نا، ایک سلائٹ اسٹرائک ہوتا ہے کہ یار اس کا وضو کا یہ حال ہے، جبکہ یہ سب کو وضو کرتا دیکھتا بھی ہوگا، اس کا غسل کا کیا حال ہوتا ہوگا یار؟ دیکھیں ہمارا دنیا میں کتنا ہی نام ہو، لوگ کتنا ہی پہچانتے ہوں، کسی شہرت ہو، کسی عزت ہو، جو بھی پروفیشن ہو، سمپل سی بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص کو اپنی زندگی میں وضو کرنا ہی نہیں آیا، سمجھنے والی بات پہ کر رہا ہے یار، آپ ایک شخص کو وضو کرنے نہیں آتا، وہ پاک ہی نہیں ہو پا رہا ہے، مطلب طہارت ہی نہیں آتی، ایک شخص کو غسل کرنا ہی نہیں آتا، اس پر غسل فرض ہے، وہ اپنے آپ فرض ادا نہیں کر پا رہا، خود کو پاک ہی نہیں کر پا رہا، اور پھر ایک شخص کے اتنی عمر ہوگا اس کو نماز ہی درست پڑھنے نہیں آ رہی ہے۔ اچھا یہ تو 3 چیزیں ہو گیا، اگر بھیل وقت کپڑے ناپاک ہو گئے تو گئی بھیس پانی میں،
اب کپڑے پاک کیسے کرے گا؟ اس کو کپڑے پاک کرنے نہیں آتے، الٹے ناپاک کپڑے اٹھا کر پاک کپڑوں میں ڈال دیتے ہیں، گھر والے اٹھا کر سارے کپڑے واشنگ مشین میں ڈال دیتے ہیں، ناپاک کپڑے پاک کپڑے سب ایک ساتھ دھل رہے ہیں۔ اس کا جو نتیجہ جو انجام ہوتا ہے، ہر عقل مند آدمی میری اس بات کو بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ یار یہ میں کر کیا رہا ہوں، یہ کرنا کیا عقل مندی تھی، دانش مندی تھی، احتیاطی، اس کو کیا نام دیں گے ہم؟ تو بات وہ جو تھی نا کہ وہ ہم نماز، تو ہم اپنی نماز کو درست ہی نہیں کر پا رہے، ہمارا رکوع درست نہ ہو، ہمارے سجدے درست نہ ہو، ہمارا قیام درست نہ ہو، ہماری قراءت درست نہ ہو، نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق نہ ملتی ہو۔ دیکھیں سب کوسچنس مارک ہیں، سب سوالیہ نشان ہیں، ہم سب کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ یار یہ بات کیا ہے، بات سمجھ میں، مطلب اگر میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات کسی کی سمجھ میں نہ آتی ہو جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یار اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی، جس کو جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو درست نماز پڑھنے نہیں آتی، نماز کی جو شرائط، فرائض و واجبات ہیں اس کی ادائیگی وہ کر نہیں پا رہا۔ لیکن جو غلط ہے، جب اس کا غلط ہونا پتہ چل گیا تو اس کا صحیح ہونے کا بھی تو کوئی وقت ہوگا نہیں ہوگا، اس کو صحیح کب کریں گے؟ صحیح کرنے کے لیے زندگی ہمیں مہلت دے گی نہیں دے گی، ہم یہ بھی تو نہیں جانتے۔ رمضان المبارک کا واقعہ مجھے یاد آ رہا، تھوڑا پرانا واقعہ عرض کر رہا ہوں۔ ایک شخص جمعہ پڑھ کر وہ آئے، میں کہیں اپنے جو دفتر میں بیزی تھا، تو جمعہ پڑھ کر آئے اور تھوڑا موڈ خراب تھا نمازی صاحب کا۔ کیا ہوا بھائی؟ وہ کیا ہوا بھی نہیں پوچھنے کی ضرورت ہوئی، آدمی کا تو خود ہی نکالتا ہے۔ تو وہ نکالنے لگا، عجیب مولانا تھا۔ بھائی کیا ہو گیا؟ کیا عجیب مولانا تھا؟ کیا کر دیا اس مولانا نے بھائی؟ وہ نماز، وہ وضو اور نماز کے فرض وغیرہ بتا رہا تھا، آدھا بتایا، بولا آدھا اگلے جمعے بتاؤں گا۔ ارے اگر یہ جمعے سارا بتا دیتا تو اس کا کیا چلا جاتا؟ آدھا اگلے جمعے بتاؤں گا۔ اب اس کی جو سمجھ میں مولانا کو بولنے لگا، اس کی عمر کم و بیش ہوگی کوئی 40-45 سال کی، یا شاید 50 سال کی بھی ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے۔ عموماً لوگ عمر چھپانے کے لیے بہت سارے مطلب کہ وہ ترکیبیں بناتے ہیں، 50 سال کا بھی ہو تو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ یار آپ کی عمر مجھے اتنی لگتی ہے نا، اب پوچھوں گا تو پتہ نہیں سچ بولتا غلط بولتا۔ تو اب وہ عمر رہے گا یار 40-50 سال کی عمر میں ہمیں اتنا وقت نہ ملا کہ ہم اپنے نماز و غسل کے فرائض و واجب سیکھتے۔ امام صاحب نے بولا اگلے جمعہ مسجد سکھاؤں گا، تم کو امام سمجھ میں نہیں آیا یار، اور تم کو 40-50 سال ہو گئے، تم کو یہ 4 باتیں سیکھنے کی تمہیں فرصت نہیں ملی، اور انگلی اٹھا رہے امام صاحب کے اوپر۔ یار آپ خود بتائیے یار یہ کہاں کی مطلب کہ لوجک ہے؟ کوئی پوزیٹیو مینٹلٹی بھی کسی شے کا نام ہے یا نہیں ہے؟ کہ مثبت تو سوچیں یار، کسی چیز کے بارے میں اچھا سوچیں، اور ہم مطلب کہ دنیا سے چلے جائیں، ہماری نہ نماز درست، ہمارا وضو درست، ہمارا غسل درست، ہم نماز جنازہ میں بھی جاتے ہیں تو نماز جنازہ پڑھنے نہیں آتی۔ اگر امام صاحب بگے نماز جنازہ کا طریقہ بتائے، اللہ اکبر کہہ دے، باپ رے باپ، جو پھر اس کے بعد بات ہے، ارے عجیب امام صاحب یار، نماز جنازہ کا طریقہ تو بتا دیتا۔ اب نماز جنازہ کا طریقہ امام نے نہیں بتایا، امام کی تو وہ جو ہو گئے نا اس کا جنازہ نکال دیں گے، اس کی عزت کا جنازہ گیا۔ اچھا اب وہ عید کی نماز، تو عید کی نماز کا بھی اگر بغیر طریقہ بتائے، امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ دیا، تو کتنوں کی تو عید کی نماز آگے پیچھے ہوتی نظر آئے گی۔ اے یار عجیب امام تھا، عید کی نماز کا طریقہ نہیں بتایا، ہمیں کیا بتا، ادھر ادھر دیکھ دیکھ کے وہ اللہ اکبر کر رہا ہے، وہ رکوع میں جا رہا ہے۔ یہ ہمارا سارا نظام ہے۔ ہمیں عطا کیا ہے؟ ایک سوال ہے دین اسلام کے بارے میں۔ ہم دین اور اسلام کے بارے میں گفتگو بہت کرتے ہیں، مگر دین اور اسلام کے بارے میں عطا کیا ہے، اس کے بارے میں یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ بینگا مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب پر ایک چیز لازم ہے کہ ہم اپنے دین کو، اپنے اسلام کو، اپنے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھیں، اپنی نماز کو درست کریں، اپنے وضو کو درست کریں، اپنے رکوع کو درست کریں، اپنے سجدے کو درست کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی مدینہ ہو جائے گا، ہماری نماز درست ہو جائے گی، اللہ کی رحمت سے ہمارا سب کچھ درست ہو جائے گا۔ جو بھی مدنی چینل کے ناظرین ہیں، صرف شوبیز یا اس سے متعلق ہی اسلامی بھائیوں سے میری مدنی التجا نہیں ہے، ہر ایک کاروباری آدمی اپنے کاروبار میں مصروف ہے، اس کو نماز و وضو کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ ایک کوئی 45-50 سال کی عمر ہوگی، ایک سرمایہ دار کی، فیکٹری اونر تھے، ہمارے ساتھ مدنی قافلوں میں انہوں نے سفر کیا تھا، تو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں وضو کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ تو جب وہ وضو خانے پر بیٹھے اور وضو کر رہے تھے،
تو ہمارے ایک مبلغ نے ان کو وضو کے بارے میں بتایا کہ وضو میں ہاتھ دھونے کا جو ایک فرض طریقہ ہے، ان کو انہوں نے فرض طریقہ سکھایا کہ یہ وضو میں ہاتھ جب اس طرح دھوئیں گے تب فرض ادا ہوگا، ورنہ فرض ادا نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا۔ تو اب وہ مطلب کہ ان کو کہا نا، ان کا نام لے کر، انہوں نے مجھے خود یہ واقعہ دوبارہ بتایا تھا، ان کا نام لے کر کہا نا کہ آپ یوں ہاتھ دھوئیں، تو وہ کہہ رہے کہ آج وہ جب انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ آج تک میرے کانوں میں اس مبلغ کی آواز گونجتی ہے کہ وہ میرا نام لے کر کہہ رہا تھا کہ یار ہاتھ یوں دھو۔ تو وہ 40-45 سال ہو گئے زندگی کے، بہت دولت تھی، لیکن وضو کا طریقہ نہیں پتا تھا، غسل کا طریقہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو ہمارے پاس سب کچھ ہو لیکن یہ چیزیں نہ ہوں، تو آپ مجھے بتائیے کہ قبر میں کس چیز کا سوال ہے یار؟ ہم سب نے قبر میں جانا ہے، چاہے ہم اور آپ کسی بھی، میں مذہبی ماحول سے تعلق رکھوں یا کوئی کسی بھی ماحول سے تعلق رکھتا ہو، مجھے بھی ایک دن مرنا ہے اور میرے اسلامی بھائیوں کو بھی، سب کو ایک دن مرنا ہے۔ جب ہمیں مرنا ہی ہے تو کیوں نہ مرنے کے بعد کی تیاری کریں، ہم وہ کام کریں جو ہمیں قبر میں کام آئے، جو قبر میں کام آئے وہی کام ہے۔ ہمارے مرنے کے بعد ہماری جب برسی آئے یا ہمارا سال پورا ہو تو لوگ ہمارے لیے ایصال ثواب کریں، نہ کہ اس دن سال پورا ہونے پر ہمارے نام پر گانے بجائیں، ہمارے نام پر فلمیں چلائیں، ہمارے نام پر وہ چیزیں چلائیں کہ مرنے کے بعد پتہ چلے کہ یار یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔